हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सबका बहुत शुक्रिया आज आप यहाँ पर आए। आज हमारा यहाँ आने का मकसद बड़ा एक अनयूजुअल सा है, जो कि हमने कभी अपनी ज़िंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि हम प्रेस क्लब में आकर क्या इश्यूज़ को रेज़ करेंगे कभी ज़िंदगी में। जो कि एक बड़ा बेसिक इशू है, वो है इंटरनेट का इशू। इंटरनेट का इशू हम पिछले 2-3 हफ़्तों से देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान की जो यूथ है वो जिस कैपेसिटी में उसको यूज़ करना चाहिए था वो नहीं कर पा रही, और जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि शायद ही किसी को इसका अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त पाकिस्तान की यूथ के साथ और पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी पाकिस्तान में इस वक्त मुतासर हो रही है। कुछ स्टैट्स देना चाहूँगा। मेरा नाम साकिब अज़हर है और मैं इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का ग्रुप लीड करता हूँ, जिसके मेंबर्स 18 लाख हैं, जिनकी इस वक्त जो एज ब्रैकेट है वो 18 से 35 साल है। ये 18 लाख लोग पाकिस्तान में अपने स्किल्स सीख कर पूरी दुनिया में सर्विसेज दे रहे हैं एज ए फ्रीलांसर या ई कॉमर्स के स्टोर चला रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, जिसका मतलब है 25 से 30 हज़ार ऑनलाइन दुकानें हैं। पाकिस्तान के बच्चे इस वक्त अपना रोज़गार चलाने के लिए 25 से 30 हज़ार ऑनलाइन दुकानें चला रहे हैं। इंटरनेट की जो खलल डाला गया पिछले 2 से 3 हफ्तों में मुसलसल हमने देखा, जिसकी वजह से ये 25 से 30 हज़ार दुकानें बंद हैं। बंद मींस कि इन पे कोई कस्टमर्स नहीं आ रहा। जिसी तरह से जैसे जब कोई लोकल मार्केट फ़िज़िकल बंद होती है, इसी तरह से ये ऑनलाइन मार्केट भी है, जो इस वक्त मैं समझता हूँ जिसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार ख़तरे में है, जिसकी वजह से इस वक्त अगर हम देखें जो पाकिस्तान में 20 से 30 लाख फ्रीलांसर्स हैं, उनका जो पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया में काम करते थे, उनका रोज़गार ख़तरे में है। तो आज ये सारे लोग इस वजह से इकट्ठे हुए, जो कि हम अपनी तरफ से तो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हर कोई अपनी तरफ से आज एक कलेक्टिव फिगर्स रखेगा जो कि अपनी अपनी इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। मकसद सिर्फ ये कहने का है कि प्लीज़ पाकिस्तान की यूथ पर रहम खाइए, और पाकिस्तान की जो यूथ इस वक्त या तो 2 सूरतें निकाल रही थी, या तो ब्रेन ड्रेन हो रहा था कि इस मुल्क से बाहर जाएं, या पाकिस्तान में बैठकर अपना रोज़गार तलाश करें। तो जो रोज़गार तलाश कर रहे थे वो पाकिस्तान में इस वक्त बेरोज़गारी के दहाने पे खड़े हैं, और हम अपील करते हैं कि इस वक्त जो इंटरनेट के मसाइल हैं उसको हल किया जाए। लास्टली मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये ई कॉमर्स की बात नहीं है। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में 1,60,000 ड्राइवर्स हैं, डिलीवरी ड्राइवर्स, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई फूड डिलीवर करना चाहे तो वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो मैप उनका इंटरनेट की स्पीड ऐसी है कि चलता ही नहीं है। अगर 100 स्पीड आनी है तो ऑलमोस्ट 60% स्पीड दी जाती है, जिसकी वजह से एक बच्चे ने कहीं डिलीवर करना है फूड, वो डिलीवर नहीं कर पाता टाइम पे, ऑर्डर कैंसिलेशन होती है। रिप्यूट मैनेजमेंट का इशू है। तो ये इस वक्त हम एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहाँ पर या तो गिव है या तो टेक है बेसिकली। तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद बात करेंगे बाकी मेरे कोलीग्स, बट आई वांटेड टू सेट दिस टून कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या हासिल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान मलिक है। मैं फ़ाउंडर एंड CEO ज़ेवन सॉल्यूशंस का, जो कि एक टेक कंपनी है। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत सारे फ्रीलांसर्स को ट्रेन किए। पर्सनली मैं डिजिस्किल के एक प्रोग्राम को लीड कर रहा हूँ, जिसमें मिलियंस से ज़्यादा, कई मिलियन फ्रीलांसिंग के स्टूडेंट अभी तक ट्रेन हो चुके हैं। जब वो ट्रेन होकर निकले तो देयर इज़ अ कनेक्शन उन स्टूडेंट्स के साथ हमारा, उनके सेंटिमेंट्स, उनके प्रॉब्लम हम तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि मैं एक टेक कंपनी रन कर रहा हूं तो हमें चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अब वो चैलेंजेस एक हद से ज़्यादा हो गए हैं। मैं उन चैलेंजेस को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। हम ये तो बात करेंगे कि हमें फाइनेंशियली कितना बड़ा लॉस हो चुका है, जो कि $300 मिलियन से $500 मिलियन के बीच में है। ये सिर्फ एक, आई वुड से, टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम जो चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो हमारी रेपुटेशनल डैमेज है कि इंटरनेट ठीक होने के कितने अरसे बाद वो ट्रस्ट रिस्टोर होगा जो क्लाइंट्स छोड़ के जा चुके हैं, जो कंपनियां छोड़ के जा चुके हैं, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्होंने अपना पैसा रोक लिया। इसके साथ साथ लोगों की जानों का नुकसान हो रहा है। शायद हम इस एंगल को नहीं देख रहे कि हम पाकिस्तान में बैठकर
بہت سارے ایسے ہیلتھ کیئر اسٹارٹ اپس کو مینیج کر رہے ہیں, بہت ساری ایسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, ریئل ٹائم لوکیشن ٹریکنگ اپلیکیشنز ہیں جو کولیپس ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کا نقصان ہوا ہے, بزنسز کا نقصان ہوا ہے, کمپنیز نے کانٹریکٹس ٹرمینیٹ کر دیے ہیں ہمارے ساتھ, اور اس طرح کے بہت سارے ریپلز ہیں. اور دوسرا اینگل اس کا یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ برین ڈرین ہے. ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہمارا 64% یوتھ ہے جو پہلے ہی اس ملک کو چھوڑ کے جانے میں انٹرسٹڈ ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ پوری دنیا ہمارے فری لانسرز کو اٹریکٹ کرنے کے پلان بنا رہی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ دے رہی ہے, ان کو فری انٹرنیٹ, ایزی ویزاز, اکاموڈیشنز, بینیفٹ دے رہی ہے. اور یہاں پہ ایک بیسک جو چیز ہے انٹرنیٹ وہ پرابلم میں آ گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے اگست سے لے کے اس اگست تک برین ڈرین کی کیا سچویشن ہوگی, آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اس 64% یوتھ میں جو ہمارے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو سرمایہ ہے ہمارا اور جو سارا پیسہ ملک میں لا رہے ہیں, وہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سو اس سے اب سیریس ڈیمیجز ہو رہے ہیں, اس کے کنسیکوینسز جو ہیں وہ آنے والے کئی سالوں تک رہیں گے. ریپوٹیشنل, جیسے کہ میں نے کہا, یوتھ کے مائنڈ پہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے, اس کا جو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے فار دس کنٹری, وہ دیکھیں. جو ہماری اسٹرینتھ ہے, جو ہماری ایک فورس ہے, جو ہمارا فیوچر ہے, ان کا سینٹیمنٹ کیا ڈیولپ ہو رہا ہے اس ملک کے لیے. سو یہ سم ٹائم خدا نہ خواستہ irreversible ڈیمیج کی حد تک ہم نہ پہنچ جائیں. اس لیے آج ہم یہاں ہیں ٹو ریز آور وائسز, ان لوگوں کے لیے جو ہمیں وائس نوٹ تو کر سکتے ہیں, SMS تو کر سکتے ہیں, ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن وہ بیچاروں کو کہیں سنی نہیں جا رہی. ہمیں ایز اے کمپنی نقصان ہوتا ہے تو شاید آج نہیں تو کل کور کر جائیں گے, لیکن وہ فری لانسر جو کئی سال لگا کے, کئی مہینے لگا کے, کئی راتیں جا کے ایک پروجیکٹ لاتا ہے, جب اس سے اس کا وہ پروجیکٹ چھینے گا تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, اس کے دل سے کیا نکل رہا ہے, اور وہ کیا سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں, اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے اس ملک کے ساتھ. ہمیں تو پتہ ہے, ہم تک تو پہنچ گئے ہیں, لیکن ویل بی ویری کیئرفل کہ ہم وہ سینٹیمنٹ اس طرح سے یہاں نہ کریں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ صرف فائنینشیل لاس کی بات نہیں ہے, ہمارے ملک کا فیوچر ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے, بچوں کا فیوچر ہے. اس کو اگر اور کچھ نہیں کر سکتے, کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. ابھی ہم بات نہیں کرتے, فائر وال کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے, وہ کسی کیبل کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. ہم صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا نیریٹو سیم ہونا چاہیے. جو آپ لوگ اوپر سے بات کر رہے ہیں وہی ہم بات کریں گے, تو جو ہمارا ٹرسٹ ہے کلائنٹ کے ساتھ وہ ایٹ لیسٹ کسی حد تک بچا رہے گا. جب ہم اپنے کلائنٹ سے کہیں گے کہ ہمارے ملک میں بہتری کے لیے انٹرنیٹ اپڈیٹ ہو رہا ہے, یہ ہمارے ملک نیشنل پالیسی ہے, اور وہ جا کے سرچ کرتا ہے, وہی اسٹیٹمنٹ اس کو نیشنل لیول پہ نظر آتی ہے جو اسٹیٹمنٹ ایک فری لانسر دے رہا ہے, تو ایٹ لیسٹ واٹ وی ڈیمانڈ از کامن نیریٹو, تاکہ ہم اپنی کریڈیبلٹی بچا سکیں. تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو ہم یہاں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے, تاکہ ہو سکتا ہے وی آر ہوپ فل کہ اس بات کو سنا جائے گا اور ان بچوں کے درد کو سمجھا جائے گا. السلام علیکم, میرا نام ہے کنول چیمہ. میرا سارا بیک گراؤنڈ ٹیکنالوجی سے ہی ہے. میں 2020 میں پاکستان آئی, ایک ملٹی نیشنل کے لیے کام کرتی رہی جو کہ بانی سمجھی جاتی ہے انٹرنیٹ کی, اور پاکستان آئی ملک کو سرو کرنے. یہاں پہ میں نے ایک ٹیکنالوجی اسٹارٹ اپ ہی کیا جو کہ چیریٹی کو اسٹریم لائن کرتا ہے, ٹرانسپیرنٹ بناتا ہے. ساتھ ہی میں خزانہ کلاؤڈ کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں, جو کہ پاکستان کا پہلا ان کنٹری ہائپر اسکیلر کلاؤڈ ہوگا ہے. جیسے کہ میرے کولیگز نے کہا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ گڈ ٹو ہیو اب نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ پرپزز کے لیے صرف نہیں ہے, اس کے ساتھ ریئل روزگار اٹیچڈ ہے. لوگوں کے گھر کے چولہے اس انٹرنیٹ کی وجہ سے کھلتے ہیں. جب یہ جو فری لانسرز ہیں جن کے گھر کا بے روزگار آتا ہے, ہم مائی امپیکٹ میٹر میں ایک ایسا پروگرام رن کرتے ہیں جہاں پہ پوری دنیا سے جو پاکستانی ہیں وہ یہاں کے بچوں کے لیے فنڈ کرتے ہیں مفت کی ٹریننگ. پھر وہ بچے فری لانسنگ پلیٹ فارمز کے تھرو $200-300 کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں مہینے میں. اب وہ $200-300 جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں وہ ان کو پورے غربت سے ان کو نکال لاتا ہے, پوری فیملی کو غربت سے گریجویٹ کر دیتا ہے. جب انٹرنیٹ پہ اس طرح کی بندش آتی ہے, وہ بچے جنہوں نے اتنی محنت کر کے وہ کلائنٹس کمائے جس سے وہ صرف $200-300 کما رہے ہیں, اور وہ صرف $200-300 بھی جو ہے وہ ان کا بند ہو جاتا ہے, تو ایسے بچے کیا کریں گے؟ وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں. اور یہ سمجھیں کہ ہم بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ کنٹرول کرنا چاہیے,
سوشل میڈیا کو بھی, نیریٹو کو بھی. نیشنل سیکیورٹی میں بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں, مگر جب کوئی بے روزگار ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہماری سیکیورٹی کے لیے تھریٹ نہیں بنے گا؟ اس بچے کا جو ہے وہ کیا سینٹیمنٹ ہوگا اس ملک کے بارے میں؟ تو یہ ہمیں چیزیں جو ہے, دیکھیں ہم نے بہت اچھے اقدام یہاں پہ ہوئے ہیں پاکستان میں. ہم کہتے ہیں جی SIFC بن گیا, بہت اچھا یہ قدم تھا کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ادارہ بن گیا جو کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آ رہا ہے, اور اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ ایریاز آف فوکس ہیں. IT ایک بہت بڑا ایریا آف فوکس ہے. ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ اس طرح سے ڈاؤن ہوگا تو ہمارے جو اچھے قدم ہیں, جو ہم اچھے قدم اٹھا رہے ہیں, پاکستان جو اچھے قدم اٹھا رہا ہے, وہ خود ہی انڈو ہو جائیں گے. وہی جو ہے جو ہم نے پروگریس کی تھی, موو فارورڈ کیا تھا, وہی ہم خود ہی اس کو بیکورڈ موو کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی ٹائپ بات ہو گئی. تو یہ ہمیں اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہوگا کہ ہماری انٹرنیشنل کریڈیبلٹی تو ہے. میں بہت سال باہر رہی ہوں, پاکستان کا ایک انٹرنیشنل امیج ہے. اس وقت ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان از آن دا لسٹ آف ٹاپ اٹریکٹیو, موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن فار فری لانسرز, موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن. اور وہ اس لیے کیونکہ ابھی ہم انڈیا جتنے, ویتنام جتنے مہنگے نہیں ہوئے, ہمارے فری لانسرز ابھی تک بہت کاسٹ افیکٹو ہیں, پلس ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں, ہم وی دا 6th youngest population, پلس ہم انگریزی بھی تھوڑی بہت بول لیتے ہیں, کلائنٹس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر لیتے ہیں. یہ ساری وجوہات بیان کی گئی تھیں ایز وائی پاکستان از دا موسٹ اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن. اب جو ہے وہ اگر یہ والی بات نکلتی ہے کہ پاکستان میں تو انٹرنیٹ ہی نہیں چلتا, پاکستان کے بچے جو کمٹ کرتے ہیں وہ تو ڈیلیور ہی نہیں کرتے یا ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرتے, تو یہ ہماری ایک ریپیوٹ بنی, جو تھوڑی بہت کریڈیبلٹی بنی, اس کو بہت سیویئرلی یہ والی چیز اس کو ڈیمیج کرے گی. اور یہ ڈیمیج جو ہے, یہ جیسے میرے کالیگ نے کہا کہ یہ irreversible بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جو کلائنٹ ہے وہ ایک ہی دفعہ ٹیسٹ کرتا ہے. یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی دنیا آ گئی ہے, لوگ بار بار آ کے آپ کو موقع نہیں دیتے, ایک ہی دفعہ موقع دیتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ ہیومن لائفز, جیسے میرے کالیگ نے کہا, ڈپینڈنٹ آن دس. تو اٹس ناٹ اے گڈ ٹو ہیو, انٹرنیٹ از ناٹ اے گڈ ٹو ہیو اینی مور, اٹ از اے مسٹ, اٹ از اے نیسیسٹی. وہ بالکل ایسے ہی رائٹ ہے لوگوں کا جیسے باقی چیزیں رائٹ ہے, جیسے کھانا پینا باقی. یہ اب انٹرنیٹ جو ہے وہ ہیومن رائٹس میں بھی ایڈ ہو چکا ہوا ہے, اس کو بیسک رائٹ سمجھا جاتا ہے. آن اے گلوبل لیول کنیکٹیوٹی کو بیسک رائٹ سمجھا جاتا ہے ہیومنس کا. تو یہ بیسک رائٹ جو ہے, اس کی ہم آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں, جو بھی لوگ رسپانسبل ہیں, جو بھی وجہ ہے اس کی, کہ اس کو پلیز ایڈریس کریں, پرومپٹلی ایڈریس کریں, ہمارے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہو. یہ بہت بڑی جو ہے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ٹرانسپیرنٹ ہوں, ہمیں بتائیں کیا ہو رہا ہے, ٹرانسپیرنٹلی بتائیں, ہماری انٹیلیجنس کو ٹرسٹ کریں, ایسے ریزنس دیں جو کہ ہم ہضم کر سکیں. اور دوسرا یہ کہ نیریٹو, جیسے کہ انہوں نے, میرے کالیگ نے کہا کہ نیریٹو کو یونیفارم کریں تاکہ ہر بندہ ایک ہی بات کر رہا ہو. اگر دیکھیں کسی بڑی کمپنی میں کوئی ڈاؤن آتا ہے, کچھ انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے, تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی ایکسپیکٹ ڈاؤن ٹائم اتنے سے, یہ سیٹرڈے کو اتنے سے اتنے بجے ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور یہ ڈاؤن ہو جائے گا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, ہر کوئی ایکسپیکٹ کرتا ہے, پریڈکٹیبل ہے, پیپل پلان اراؤنڈ اٹ. تو یہ پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں لے کر آنی ہوگی. اگر کچھ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, کچھ ڈاؤن بھی ہوتا ہے, دیٹس فائن, دیٹس اوکے, مگر جسٹ لیٹ اس نو, بی ٹرانسپیرنٹ, یہی ریکویسٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مدثر ملک ہے جی. آئی ریپرزینٹ پاشا پاکستان IT ایسوسیشن ایز اے CEC ممبر, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایز این لاہور چیمبر آف کامرس کی IT کمیٹی کا بھی ممبر ہوں. دیکھیں اس ٹائم پہ جو سب سے بڑی ایشو ایز آف انٹرنیٹ, آپ کا جو ریپوٹیشنل ڈیمیج ہے, لاسٹ 5 سے 10 سال کے اندر حکومتی اداروں نے بشمول PSEP, PTA, اگنائٹ, MOIT, سب نے بہت محنت کی ہے اور فری لانسرز کو, کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ وہ اکراس دا گلوب اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں, چاہے وہ ان تمام کمپنیز کو, فری لانسرز کو بیرون ملک لے کے جانے والی بات ہو یا ان کے لیے فیسیلیٹیشن ود ان دا کنٹری ہو. ان سب کے اوپر کام کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت کمپنیز, بحیثیت فری لانسرز, سب نے محنت کی ہے. اور اگر اس کو ایک بالکل صاف الفاظ میں بتایا جائے تو آج کی تاریخ کے اندر وہ سب کچھ جو ہم نے ایک دہائی کے اندر کیا تھا, وہ سب کا سب ضائع ہو سکتا ہے جسٹ ایک وجہ سے کہ ہمارے پاس گلوبل امیج ختم ہو جائے گا. پاکستان جو کہ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آتا ہے ایز اے فری لانسنگ ڈیسٹینیشن, پاکستان
جو کہ یہاں سے بیٹھ کے دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک ان کی بہترین بڑی کمپنیز میں ہمارے بچے سرو کر رہے ہیں ایز ڈیولپرز. اگر اس قسم کا کوئی پرابلم پاکستان میں ہمارے اوپر آتا ہے تو یہ ساری کی سارا ریپوٹیشنل ڈیمیج irreversible ہی ہے. اس کے دو بہت بڑی مثالیں جو ریسنٹ 2 ہفتے میں گزری ہیں. پاکستان کے اندر سے آپریٹ ہونے والا Tier 3 ڈیٹا سینٹر کے اندر جو ڈیٹا چل رہا تھا, جو انالیٹکس چل رہے تھے, وہ گلوبلی اویلیبل نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے اس کمپنی کو, ایک بیرون ممالک کمپنی نے وہ پروجیکٹ کینسل کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی ہیلتھ آپ کا ایک سب سے سینسٹیو ایلیمنٹ ہے آج کی ڈیٹ کے اندر. پاکستان سے آپریٹ کرنے والے ٹیلی ہیلتھ, ایجوکیشن کے سائڈ سے آپریٹ کرنے والے ایڈ ٹیک کے اسٹارٹ اپس, کمپنیز جو کہ گلوبلی پرفارم کر رہے ہیں, جب ان کے لیے 4 سے 6 گھنٹے کا ڈاؤن ٹائم آتا ہے تو ان کے بزنسز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور اس ٹائم کے اوپر تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں ہم سب لوگ کلیکٹیولی یہی ایک پرابلم فیس کر رہے ہیں. سو ہماری ایک کلیکٹیو جو درخواست ہے بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ٹیکنالوجی کمپنی اور بحیثیت ایسوسیشن, وہ صرف یہی ہے کہ اگر اس قسم کے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو برائے مہربانی اپنی ایسوسیشنز کو, اپنے لوگوں کو, فری لانسرز کو, کمپنیز کو اعتماد میں لیں. اعتماد میں جب آپ ہمیں اعتماد میں لیں گے تو ہمارے لیے وہ ایک کانفیڈنس بوسٹر ہے, تاکہ ہم اپنے کلائنٹس کو, اپنی کمپنیز کو, اپنے ساتھ وہ لوگ جو کسی نہ کسی تعلق میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, چاہے فائنینشیل ٹرمز کے اوپر ہیں چاہے کسی اور ٹرمز کے اوپر ہیں, ہم ان کو اس کے ساتھ اپڈیٹڈ رکھ سکیں. کیونکہ دوران کال اگر آپ کو معذرت کر کے اس کال کو ری اسکیجول کروانا پڑتا ہے 1 یا 2 یا 3 دفعہ, تو اس کے ساتھ آپ نے وہ اعتماد کھو دیتے ہیں جو ایک کمپنی کو, ایک فری لانسر کو, ایک ٹیکنالوجی کمپنی کو یا ایک نارمل بزنس کو, ایک برک اینڈ موٹر بزنس کو چلانے کے لیے, ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اور پاکستان میں ریمیٹنس لانے کے لیے بہت ضروری ہے. سو ہماری درخواست مشترکہ طور پہ ہم سب کی ایک ہی ہے کہ برائے مہربانی جب ایسے کوئی انسیڈنٹس یا اس قسم کے کوئی اپ گریڈیشنز جو سائبر وارفیئر سے ریلیونٹ ہیں یا ہماری اندرونی معاملات سے ریلیونٹ ہیں, تو تمام لوگوں کو ان پہ اعتبار کریں, ان پہ اعتماد کریں اور ان سب کو برائے مہربانی کانفیڈنس میں لے کے اس قسم کے اقدامات کریں. ہم ابھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے 1 ہفتے میں, اگلے 2 ہفتے میں سچویشن کیا ہوگی, اور اگر ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اس کے اوپر کوئی واضح ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, تو آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے سے جو لوگ منسلک ہیں, جو کمپنیز منسلک ہیں, جو لوگ منسلک ہیں, جو کلائنٹس منسلک ہیں, ہم ان تک بھی وہ بات واضح طور پہ نہیں پہنچا سکتے. ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے بھی اور آرمی چیف صاحب نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے جان سے بچنے کا جو انہوں نے طریقہ کار وضع کیا وہ یہی کیا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز ہے اس کو اس وقت شروع کیا غیر اعلانیہ جو بھی چل رہا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے پاکستانی قوم کو بچانے کے لیے, اور اس کا طریقہ انہوں نے یہ وضع کیا کہ اس میں انٹرنیٹ جو اسپیڈ ہے وہ سلو کرے. وہ تو پالیسی تو آ رہی ہے آپ کے پاس. دیکھیں, کسی بھی ملک میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وداؤٹ اینی اناؤنسمنٹ آپ کوئی ایسی چیز چینج کر دیں کہ آپ کا IT منسٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ VPN کی وجہ سے ڈاؤن ہوا ہے, اور جو PT ہے وہ کہہ رہا ہے کیبل ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بیسیکلی آپ کا انٹرنیٹ ڈاؤن ہوا. ہمیں ایک واضح پالیسی دیں, ہم ملک کو بچانے کی خاطر یا ملک میں قومی سلامتی کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم یہ XYZ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں بیسڈ آن آر پالیسی, جب کہ سب کو پتہ ہو یہ سٹارٹ ٹائم ہے, یہ اینڈ ٹائم ہے, تاکہ لوگ جو کہ اس وقت پوری دنیا میں لاکھوں لوگ پاکستان میں بیٹھ کر اپنا روزگار چلا رہے ہیں ان کو پتہ ہو, وہ مینیج کر سکیں, اپنے ٹائم لائن کو مینیج کر سکیں, جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو بتا سکیں. یہ اپگریشن ہو رہی ہے جی ہمارے ملک میں بیکاز آف دی قومی سلامتی ایشو اینڈ آل دس. ابھی آپ پوچھ لیں کہ ایک بچے سے پوچھ لیں اس کا سٹانس کیا ہے, گورنمنٹ سے پوچھ لیں اس کا سٹانس کیا ہے, کسی IT ایکسپرٹ سے پوچھ لیں اس کا سٹانس کیا ہے, کسی کا سٹانس میچ ہی نہیں کرتا. ہر کسی کی اپنی سٹوری ہے. کوئی کہہ رہا ہے انٹرنیٹ چل رہا ہے, کوئی گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے کہ انٹرنیٹ تو ہم نے سلو کیا ہی نہیں, گورنمنٹ تو یہ کہہ رہی ہے, لیکن یہاں پر لاکھوں لوگوں کا روزگار جا رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے جی. آپ خود ڈیجیٹل میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 1 سیکنڈ بھی اگر انٹرنیٹ ڈاؤن ہو تو کیا امپیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پانی ہے,
اگر آپ کسی کو پانی نہیں دیں گے تو وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا. آج کل کی یوتھ کو آپ پانی نہیں دیں گے تو وہ نہیں رہ سکتا. تو مقصد صرف یہ پالیسی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. یہ ساری ہوا میں باتیں ہیں, اس کا کوئی کانسیپٹ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس میں اور کیا ہونے جا رہا ہے اینڈ آل دیٹ. سرور کو ڈاؤن کیا ہے, جبکہ شدہ باتوں بھی وی پی این پہ یہ ڈال رہی ہے. یہ باقی وی پی این کا قصور ہے یا پھر اگر جو پی ٹی کے چیئرمین ہے وہ جو کہتے ہیں کہ سب مینجمنٹ فالٹ آیا ہے تو اس کا فالٹ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے سب مرین کی فالٹ کی بات کر لیتے ہیں. سب مرین کا جب فالٹ آتا ہے تو وہ ایک ویل نون ایشو ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پریس ریلیز, جتنے بھی پرانی ہسٹری میں آپ دیکھیں بہت دفعہ سب مرین کا فالٹ آیا ہے. شارک کٹ ہو جاتا ہے, شارک کی وجہ سے کٹ ہوگی, کچھ ہو گیا, تو وہ کبھی بھی ایسا امپیکٹ تو نہیں ہوا جیسا ابھی ہوا ہے. وہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے, ہو سکتا ہے ایک دن کے لیے ہو, ایک ڈیڑھ دن کے لیے ہو, اس کی ایک پریس ریلیز آتی ہے اور وہ اس کے بعد ریزالو ہو جاتا ہے. اور ایسا ہی ہوا ہے پچھلے, آپ دیکھ لیں 4 سالوں میں اٹھا کے مجھے بتا دیں گے کب اس طرح کا سب مرین فالٹ آیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وی پی این کی وجہ سے ٹریفک سلو, اگر ویسے کہا جائے, تھیوریٹکلی کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے وی پی این کی وجہ سے ٹریفک سلو ہو جائے, مگر کون سا ایسا کمپیلنگ ایونٹ ہوا کہ ساری قوم نے ایک ہی دفعہ وی پی این آن کر لیا؟ دیکھیں, کچھ اپلیکیشنز تو ہماری بہت عرصے سے بند ہیں, جو کہ لوگ جو ہے وہ وی پی این یوز کرتے ہیں اور پھر وہ اپلیکیشنز چلاتے ہیں, بلکہ ہمارے ادارے اور ہمارے اور بھی لوگ وہ وی پی این ان کی بھی آتی ہیں, وہ اپلیکیشنز یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ ایسا کون سی چیز ہو گئی, کوئی نئی بات ہوئی جس کی وجہ سے ساری قوم نے ایک ہی دفعہ وی پی این چلا لیا. چلے اگر چلا بھی لیا تو وی پی این جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو انٹرنیٹ ایکسیس کرواتا ہے. آپ کانٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورک, جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو آپ بائی پاس کر لیتے ہیں. کانٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورک ویسے بھی جو فری لانسرز ہیں ان کے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. وہ تو کوئی ویڈیوز ہوتی ہیں, انٹرٹینمنٹ ویڈیو ہے, وہ کیش ہو جاتی ہے, وہ آپ دوبارہ جو ہے وہ کانٹینٹ ڈلیوری نیٹ ورک سے دیکھ سکتے ہیں. تیسری بات یہ کہ جو لوگ وی پی این یوز کر رہے ہیں ان کی تو چل رہا ہے انٹرنیٹ, ان کی تو ڈاؤن لوڈ بھی ہو رہی ہے, ان کا تو واٹس ایپ بھی چل رہا ہے, ان کا تو سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے. اور جب آپ وی پی این بند کرتے ہیں تو پھر سب کچھ بند ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ یہ کوئی سینس نہیں میک کرتی. سائبر اٹیک کی بات ہوئی, سائبر اٹیک بھی جو ہوتا ہے وہ کسی ہوتا ہے, کسی کارپوریشن پہ ہوتا ہے, کسی کمپنی پہ ہوتا ہے, کسی اپلیکیشن پہ ہوتا ہے. پورے ملک کی انٹرنیٹ پہ تو سائبر اٹیک کون سے, کس طرح کا سائبر اٹیک ہے جو کہ پورے ملک کی انٹرنیٹ پر ہو گیا. جی ٹھیک ہے, ایسے ہی رکھا ہے کرے گا. دیکھیں, اگر ہمیں کوئی یقین دہانی کی رہتا تو ہم یہاں کیا کریں؟ پہلے تو کلیئر ہوتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, بچوں کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, آپ کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, اور موسٹ لائکلی ان کو خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. سو ہم اسی یقین دہانی کے لیے یہاں آئے کہ بھائی ہو کیا رہا ہے, کب تک ہوگا اور اس کا مسئلہ حل کب ہوگا. جہاں تک آپ نے نقصان کی بات کی تو جو پیپر پہ نقصان ہے وہ $300 ملین سے $500 ملین ہے. بٹ میں کہہ رہا ہوں اس نقصان کو تو اٹس اے ٹپ آف دا آئس برگ. نقصان تو ہماری عزت کو ہوا ہے, نقصان تو ہمارے اعتماد کو ہوا ہے. اعتماد جو ہوتا ہے وہ سالوں میں بنتا ہے اور دنوں میں بگڑتا ہے. مطلب لوگ اپنی جوانی لگا دیتے ہیں ایک کلائنٹ کو کنورٹ کر کے ریٹینر پہ لے جانے کے لیے, عمریں لگا دیتے ہیں, اپنا پیک ٹائم لگا دیتے ہیں, اور وہ کلائنٹ آج ان کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو بتا وہ جوانی کیسے لے کے آئے گا. وہ پیک ٹائم 10 12 18 گھنٹے کام کرنے کی صلاحیت وہ بچہ کہاں سے لائے گا؟ 18 12 گھنٹے کام کر کے تو اس نے کلائنٹ بنایا تھا, وہ جا چکے ہیں, اب کیا کرے گا وہ؟ سو نقصان کیلکولیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہماری عزت, ہمارے لوگوں کی مینٹالٹی, مائنڈ سیٹ سب تباہ ہو رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ یہ ایسی حد تک نہ پہنچے کہ اس سے اور کنسیکوینسز نکلنا شروع ہو جائے. تو یہ آپ کا ہے تھوڑا سا, میں آپ کے طرف تھوڑا سا گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں دی, یہ اعلان کیا, اناؤنس کیا, انفارمیشن دی. دیر از اے ڈفرنس بٹوین انفارمیشن اینڈ پالیسی. اگر گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ انٹرنیٹ سلو ہے, یہاں پہ ڈاؤن ہے, یہ ایک انفارمیشن ہے. پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کی ٹائم لائن ڈیفائن ہوتی ہے, طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے, ڈیڈ لائن بتائی جاتی ہے, پریس ریلیز دی جاتی ہے, پیپر ہوتا ہے, اور یہ آگے کب کب ہوگا. میری اپریہنشن ہے, میں 2 چیزیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار ہو.
اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتے. ایک تو اس کو جلدی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ایک یہ دوبارہ نہیں افورڈ ہم کر سکتے. یہ ایشو ہے ہمارا. ایک سیکنڈ. سر کمنٹ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم 80 یونیورسٹی سچویشن کو فروغ دے رہے ہیں, دوسری طرف سر کمنٹ ایک طرف یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم 80 یونیورسٹی سچویشن کو فروغ کر رہے ہیں, ممالک کے ساتھ ہمارے معاہدات بھی ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ اس چیز کو فتنہ بھی قرار دے رہے ہیں, اور دوسری طرف ان کی جو ایم ہے وہ چیز علیحدہ بھی ہے. کبھی سبمیری ٹیبل کلوزز ہو رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ بھی ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کے نیکسٹ پلان کیا ہوگا اگر یہ فوٹ ڈاؤن رہا یہ؟ دیکھیے دو الگ اس کے اوپر آپ کی دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت نے اس میٹا سے ملاقات کی ہے ایک دن پہلے. اس سے پہلے گوگل نے اپنے بہت سارے کورسز جو ہیں وہ پاکستان کی اکیڈیمیا کے اندر فری آف کاسٹ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ اگنائٹ جیسے ادارے ہیں جو پاکستان میں بہت سارے کورسز آلریڈی فری کروا رہے ہیں. پھر باقی اداروں کے اشتراک کے ساتھ ٹیک لفٹ جیسے پروگرام ہیں جو کہ اداروں نے پاکستان کے اندر فری لانسرز کے لیے ان بچوں کے لیے رول آؤٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں انیبلرز ہو گیا یا باقی سب ادارے ہیں وہ جو پروگرام چلا رہے ہیں وہ اس کے علاوہ یہ سب کچھ کلیکٹیولی پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اور ہم اس سے بالکل بھی انکار نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ بالکل ایسے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک سانس لینے کے لیے جیسے ہوا چاہیے یا سروائیو کرنے کے لیے پانی چاہیے. تو آج کی ڈیٹ کے اندر جو آپ کی یوتھ بیٹھی ہوئی ہے آپ اس کو اس طرح دیکھیں نا کہ آپ ایک ٹائم بام پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یا تو آپ اس کو ڈیفیوز کر لیں گے یا پھر وہ کسی اس حد تک نقصان کرے گی کہ آپ اس کو دوبارہ ریٹرن نہیں ہے اس کے اوپر کوئی ریورس نہیں کر سکتے آپ. یہ تمام اقدامات ہم ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ہمارا اس کے اوپر بڑا واضح قسم کا ایک سٹانس ہے کہ جی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو حکومت اگر کر رہی ہے ہماری ریکوائرمنٹ بھی ہے, ہماری ضرورت بھی ہے, اور یہ ہماری لگژری نہیں ہے, یہ ہماری نیسیسٹی ہے. جہاں تک اب بات ہے کہ انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشن آتی ہے, یہ سب کچھ جو آپ نے کیا ہے جس میں آپ نے بچے کو آئی ٹی کے اوپر ٹریننگز بھی دی ہیں, جس کے اوپر آپ نے اس بچے کو بہترین روزگار کے لیے مواقع بھی فراہم کر دیے ہیں, لیکن آپ نے اس کی اشارت بھی کاٹ دیا ہے. تو نہ وہ کما سکتا ہے, نہ وہ جو آپ نے اس کو کورسز کروائے تھے ان کا استعمال کر سکتا ہے, نہ وہ پیسے کما سکتا ہے. تو اتنے اقدامات کرنے کے باوجود اگر آپ نے اس پروسیس کے اندر سے اس کی بیک بون نکال لی تو پھر آپ نے ان اقدامات کے اوپر بھی تو سارا کا سارا پانی پھیر دیا نا. وہ بچے جو 15 سے 20 ہزار بچے تو پروگرامز میں ٹرین ہوئے ہیں اگنائٹ کے اوپر, جیسے بھائی نے فرمایا تھا کہ ملینز میں لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے وہ ورک فورس ہے جو پڑھی لکھی ہے, جو اسکلڈ ہے, جو آئی ٹی کے ساتھ جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے, اور یہ وہیں سے پیسے کما سکتے ہیں. سو برائے مہربانی ان تمام اقدامات کرنے کے بعد تمام ادارے, پرائیویٹ ادارے, ان سب کی محنت کے بعد اگر آپ اس قسم کی کوئی پرابلم کریٹ کریں گے تو آپ نے دوبارہ اسکوائر 1 پہ آپ کو لا کے اسکوائر 0 بلکہ کھڑا کر دیا. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فائر وال لگی ہے یا نہیں, یہ پورے ملک میں کسی کو نہیں پتہ. اس کی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ ساری پرسیپشنز ہیں. کوئی کہہ رہا ہے لگی ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں لگی, کوئی کہہ رہا ہے وی پی این سے ڈاؤن ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ کیبل ڈاؤن ہے. سو یہ ساری پرسیپشنز ہیں, تو اس لیے ہم اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہیں گے کہ یہ فائر وال کی وجہ سے ڈاؤن ہے. بٹ انٹل اینڈ انلیس کوئی بندہ گورنمنٹ پالیسی میکر اٹھے اور آ کر بتائے. دوسرا کوشچن آپ کا یہ تھا کہ چیف منسٹر کا, دیکھیں اس وقت انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری $180 بلین ہے, پاکستان کی $3.2 بلین ہے. سارا کام اس وقت انڈیا لے کر جا رہا ہے بیکاز ہمارے پاس اتنے ایشوز ہیں کہ جو کلائنٹ ہے وہ ہارڈلی
یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو کام دینا ہے تو اس ملک میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا. تو چیف منسٹر کے جتنے بھی اقدامات، جیسے انہوں نے کہا کہ آپ سب کچھ دے دیں لیکن شارک کاٹ دیں کسی کی، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا until and unless اس کو بیسک نیسیسٹی نہ مل جائے. تو آج کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے توسط سے اس چیز کو ہائی لائٹ زیادہ سے زیادہ کیا جائے کہ جیسے کسی کی شارک کاٹی ہے تو اگر آپ یوتھ کی شارک کاٹنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کو سلو کر لیں. دیٹس ہاؤ اٹ از. بہت شکریہ آج آپ سب کا آنے کا. انشاءاللہ امید ہے آپ سب اس کو ہائی لائٹ کریں.